बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। आयत नंबर 11। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअ नअलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा। ये हम यहाँ तक पहुँच वाक़या तो कल मैंने ख़ुलासतन कुछ अर्ज़ कर ही दिया था, उसकी आयत फिर उनकी तिलावत और तर्जमा चल रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब घरवाली को साथ लेकर मदियन से वापस मिस्र जा रहे थे, रास्ते में घरवाली को दर्द-ए हुआ तो वहाँ से आग लेने के लिए चले गए। जब आग लेने के लिए दरख्त के पास पहुँचे तो फलम्मा अताहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुँचे, नूदिया या मूसा, ये निदा दी गई ए मूसा। अब अल्लाह ख़ुद बोल रहा था इन्नी अना रब्बुक, मूसा बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ। फ़ख़्लअ नअलैक, अपने जूते उतार दो। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा, तुम इस वक्त तुवा की मुक़द्दस वादी में हो। तुवा एक वादी का नाम है जो कोह तूर के दामन में है। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि वहाँ थे उस वादी में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जूते उतार दो। चूँकि अल्लाह ताला से हम कलामी हो रही थी तो इसलिए जूते उतार देने का हुक्म दिया गया। इसमें हमें यह अदब सिखाया गया कि जब तुम अल्लाह ताला की बारगाह में आओ तो जूते उतार कर आओ। अगर जूते पाक हों तो उनमें नमाज पढ़ना जायज़ है, गुनाह नहीं है। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से जूतों समेत नमाज पढ़ना साबित है, सही अहादीस से साबित है। लेकिन ये वो जूते थे जो पाक थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए पहनकर नमाज पढ़ी ताकि लोगों को मसला भी बता दिया जाए कि अगर जूते पाक हों तो नमाज पढ़ी जा सकती है, गुनाह नहीं है। बाज़ जगह ऐसी नौबत आ जाती है कि आदमी को मस्जिद के अंदर जूते पहनने पड़ जाते हैं, अगर पाक हों तो कोई हर्ज नहीं। जैसे जब मस्जिद बन रही होती है या मस्जिद की ये नीचे फर्श का काम हो रहा होता है, पर मशीन चल रही होती है, तो उसने जूते पहन के खड़ा होना होता है। तो ऐसे मौके पर अगर वो अपने जूते धो ले या पाक जूते हों तो वो मस्जिद के अंदर खड़ा होकर काम कर सकता है। या इसी तरह बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए बाद फर्श बहुत गर्म होता है, ख़ास तौर पर ऊपर छत वाला फ़र्श, नीचे वाला तो ठंडा होता है। अगर वो आदमी चाहता है कि मैं नंगे पाँव नहीं चल सकता या फ़र्श अगरचे गर्म नहीं है लेकिन उसके लिए बग़ैर जूते के घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा मुसलसल चलना मुश्किल है, पाँव में दर्द हो जाता है, तो वो पाक जूते पहनकर अगर तवाफ़ कर ले तवाफ़ भी हो जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता इन सारी जगहों में बेहतर यही है कि आदमी जूते उतार दे, कि ये अदब का मकाम है और मजबूरी में कर भी लिया जाए तो इसकी इजाज़त है। आगे फरमाया व अनख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा। अच्छा, जूते उतारने वाला ये मसला तो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है। अगर नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो अगर जूते का ऊपर वाला हिस्सा पाक हो, जिसके ऊपर हमारा पाँव आना है, अगर वो पाक हो, भला जूते का नीचे वाला हिस्सा नापाक ही हो, तो भी उस जूते के ऊपर वाले पाक हिस्से पर अपना पाँव रख कर नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है। आम नमाज तो नहीं पढ़ सकते, जनाजे की नमाज की इजाज़त है। ये काफ़ी दफ़ा मसला पेश आता है, तो इसको मालूम होना चाहिए कि ऐसे मौके पर जूते के ऊपर पाँव रख के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। तो अल्लाह ताला ने एक तो ये फरमाया कि जूते उतार दो, अदब की जगह है। कब्रिस्तान में भी यही हुक्म है कि आदमी कब्रिस्तान में जाए तो बेहतर यही है कि जूते उतार कर जाए। लेकिन अगर कोई कब्रिस्तान ऐसा है कि वहाँ जूते उतार के चलना मुश्किल है, तो ऐसे मौके पर जूते पहन के भी जा सकता है, लेकिन भला वो पाक ना भी हों, लेकिन उसमें ये एहतियात फिर ज़रूरी है कि किसी कब्र के ऊपर पाँव न रखें। कब्रों से हट कर अगर पाँव रख कर चलता जाए तो शरअन इसकी इजाज़त है। तो अल्लाह ताला ने दूसरा फरमाया व अनख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा। ये मैं थोड़ा सा और तरीके से पढ़ता हूँ, जिन लोगों ने तजवीद नहीं पढ़ी उनको महसूस होता होगा। मैं पढ़ता हूँ फस्तमे नहीं पढ़ता, आम पर लोग इसको फस्तमे पढ़ते हैं। असल में अरबी के अंदर आइन और अलिफ में फ़र्क है। ये जो फस्तमे है ना, ये जो जज़्म है ये आइन के ऊपर है, तो अरबी में इसको आइन पढ़ना लाजमी है, फस्तमे पढ़ना गलत है। आपको मुश्किल ना लगे मसला, फस्तमे पढ़ना गुनाह है।
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تلاوت چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ تلاوت کو سیکھنا واجب ہے۔ بل لم یجود القرآن فہو آثم، جو آدمی قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا وہ گناہ گار ہے۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا لازمی ہے۔ صحیح پڑھنا یہی ہے کہ عین کیسے ادا کرتے ہیں، ہا کیسے ادا کرتے ہیں، قاف کیسے ادا کرتے ہیں۔ عربی میں ان لفظوں میں فرق ہوتا ہے، ہمارے یہاں اردو میں تو کوئی فرق نہیں، کوئٹہ بولو یا کینچی بولو، دونوں ہماری کافیں ایک جیسی ہیں، کتاب بولو یا کینچی بولو، حالانکہ کتاب کی کاف اور ہے، کینچی کی کاف اور ہے۔ عربی میں اس کو ایک جیسا پڑھنا گناہ ہے قرآن کے اندر، تو وہاں کتاب والی جو کاف ہے اس کو کاف باریک پڑھتے ہیں، اور جو قاف کینچی والا ہوتا ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ایسے فاستمع کے آخر میں عین ہے، عین اور الف میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک، کیف فعل، یہ نا فا عین لام، فا عین لام، یہ والا فعل ہم نے پڑھا، یہ فعل ہے، فعل عل عین، اس کو فعل پڑھنا غلط ہے۔ فعل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر یوں پڑھا ہے، فا الف فا، فا پر بھی زبر، الف پر بھی زبر، آگے لام پر زبر، یہ ہے فعل۔ اور جب عین آ گیا نا، فا کے بعد عین، تو پھر فعل عین پڑھیں گے۔ آپ فرق محسوس کیا آپ نے؟ تو عربی میں الف اور عین میں فرق ہے، فعل پڑھنا غلط ہے، فعل پڑھنا لازم ہے، واجب ہے۔ تو یہاں بھی فاستمع پڑھیں گے، فاستمع نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات اس کو سیکھیں۔ یہاں ماشاءاللہ مولوی سامہ صاحب ہیں، کریوسو صاحب ہیں، دوسرے ذات ہیں، خاص طور پر مولوی سامہ صاحب تو خود ماشاءاللہ یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ کوئی تجوید سیکھنا چاہے تو میں تیار ہوں۔ تو آپ حضرات اپنا وقت نکال کر، ان حضرات کے پاس کوئی ٹائم نکال کر ضرور تجوید کو سیکھیں، اور نہیں پڑھ سکتے کم از کم جو نورانی قاعدے کی پہلی 1-2 تختیاں ہیں نا، صرف 1-2 تختیاں پڑھ لیں تاکہ آپ کے حروف ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جس کو میں یہاں نہیں سکھا سکتا، کیونکہ اس کے سکھانے کے لیے ایک ایک آدمی پر الگ الگ محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی اس کو بتانا پڑتا ہے عین یوں پڑھو، زبان یہاں نکالو، آواز یہاں سے نکالو۔ یہ ایک پورا علم ہے جس کو تجوید کا کہتے ہیں، اس پر محنت درکار ہوتی ہے، پھر ہر ایک سے نکلوانا پڑتا ہے، بھی تم پڑھو۔ اب وہ آواز نکالے گا، قاف کی غلط نکلے گی، ہم کہیں گے نا یہاں زبان کو تالو سے اوپر لگاؤ، یہاں سے لگاؤ، تو ہر پر الگ محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ایک وقت طلب چیز ہے۔ آپ حضرات اپنے ذاتی طور پر اس کو سیکھیں، یہ واجب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں کہ مجھے تو آتا نہیں ہے لہذا میں قرآن ہی نہیں پڑھتا، یہ بالکل غلط ہے۔ چلیں اس کی بھی کوئی ترتیب بنا لیتے ہیں، 1-2 تختی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا تو یہی ہے کہ آپ حضرات نا مولوی سامہ صاحب، مولوی قاضی یوسف صاحب وغیرہ جو حضرات ہیں، ان سے آپ پورا نورانی قاعدہ پڑھیں ٹائم نکال کر۔ نہیں ہو سکتا 2 تختیاں پڑھ لیں، 2 تختی میں یہ ہے کہ الف عین حمزہ قاف کاف یہ الفاظ ذرا ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، کوئی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ انا اخترتک، میں نے آپ کو اختیار کر لیا ہے، یعنی منتخب کر لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، جو بات وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اس کو انا پڑھنا ہے، انا فاعبدنی، اب یہاں رکنا نہیں ہے، فاعبدنی واقم الصلاۃ، واقم الصلاۃ لذکری۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے ہیں اور اللہ بول رہا ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، موسیٰ صرف میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ نماز تو نام ہی اللہ کی یاد کا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کو یاد کر رہا ہو، یعنی دل میں، دماغ میں، تصور میں اللہ ہو۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ نماز ہوتی ہے، ساری دنیا ہوتی ہے دل میں سوائے اللہ کے، اور اس کو بزرگی سمجھا جاتا ہے، مجھے نماز کے اندر فلانی بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی، وہ میں نے فلاں کو چیز دینی تھی، لینی تھی، وہ مجھے نماز میں یاد آ گئی۔ ایک ایسی نادانی کی بات ہے، نماز میں تو اللہ لی ذکری، اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر، میری یاد ہو نماز کے اندر۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے دماغ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، یہ بھی اللہ کی یاد میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہ آسان ہے، عالم غیر عالم سارے کر سکتے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی نماز کا ترجمہ سیکھ لے، جو الفاظ پڑھ رہا ہے ان کا ترجمہ بھی ذہن میں ساتھ ساتھ لاتا رہے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، اب یہ پڑھ رہا ہوں، اس سے ایک نماز میں لطف آتا ہے۔ پھر لطف آتے آتے انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے
حضرت علی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ نماز کے دوران تیر نکال لیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور نعوذ باللہ ہمیں یہ باتیں جھوٹی لگتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو تیر لگو آپ نکالیں اس کو پتہ بھی نہ چلے؟ دوسرے کے بارے میں آتا ہے نا، ایک آدمی کے بارے میں فضائل اعمال میں ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی ڈھول بجا رہا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ محنتوں کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ جو لفظ زبان سے نکل رہے ہیں اس کی طرف دماغ کو لے کر چلتے رہیں۔ دوسرا درجہ یہ کہ نماز کا ترجمہ سیکھ لیں اور ترجمے کی طرف دھیان رکھیں۔ ایک اور بھی اس میں سبق ہے ہمارے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے وقت نماز پڑھیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب میں یاد ہوں تو نماز پڑھو، اگر بھول جائے نماز تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی ایسا ہو کہ سو رہا ہو اور نماز چھوٹ جائے، یا بھول جائے اور نماز چھوٹ جائے، آپ نے فرمایا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جیسے لذکری ہے نا، تو جب یاد آ جائے تو اسی وقت پڑھ لے۔ ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ نماز پڑھنی یاد ہی نہیں رہی، انسان ہے باتوں میں بیٹھا رہا، تو جب یاد آئے تو اس وقت پڑھ لے، وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی سویا رہا، جاگ نہیں آئی اور جب اٹھا نماز کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اسی وقت نماز پڑھ لے، انشاءاللہ نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تب ہے جب نماز کے لیے اٹھنے کا انتظام بھی کر کے سویا ہو، یہ نہیں کہ الارم ہی نہیں لگایا، بھئی نہ جاگ آئے گی نہ کچھ، صبح جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، یہ گناہ ہے۔ پورا اہتمام انتظام کر کے سوئے اپنی طرف سے، پھر جاگ نہ آئے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی نیند کی وجہ سے، اب غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں اپنے پڑاؤ ڈالا، رات کے آخری حصے میں تھکے ہوئے تھے صحابہ بھی، آپ بھی سو گئے صحابہ بھی۔ آپ نے حضرت بلال کو کہا کہ تم سورج کو دیکھتے رہو، سورج کی طرف، مشرق کی طرف، جب وہ صبح کی پو پھوٹتی نا، جو صبح کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اب ہمیں جب ٹائم ہو جائے تو ہمیں بتا دینا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم سارے اٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ سو گئے تو حضرت بلال تعمیل ارشاد میں اونٹ کا پالان تھا نا، پلان جکھ ہے جو اونٹ کے اوپر یہاں پر بیٹھتے ہیں لوگ، پلان یہ پلان ہے نا، اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے سورج کو دیکھنے کے لیے نا، وہ وہیں سو گئے۔ آنکھیں تب کھلی جب دھوپ لگی نا تو دیکھا کہ سورج آیا ہوا ہے، بھاگے حضور علیہ السلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ مجھے تو دھوپ نے اٹھایا ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا سورج نکلا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے تو پورا چوکنا ہو کر بیٹھا تھا کہ حضور کو اٹھاؤں گا، ادھر ہی آنکھ لگ گئی۔ تو پھر آپ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور فجر کی قضا نماز پڑھی۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر نماز چھوٹ جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے وقت کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے۔ قیامت آئے گی لیکن وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اگر وقت بتا دیتا پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا، لوگ کہتے ابھی بڑی قیامت کو دیر ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز نہ غافل کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جو آدمی دین سے دور ہو اس کی باتیں نہیں ماننی چاہیے، جو خواہشات کے پیچھے چل رہا ہو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے ورنہ تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ لہذا مقتدا بھی اس کو بناؤ جو خود دین پر چلنے والا ہو، تاکہ وہ خود بھی نجات پائے تمہیں بھی نجات دلائے۔ ایسے آدمی کو میں بھی مقتدا نہ بنوں، آپ بھی جو خود شریعت سے دین پر چلنے سے دور ہو، ورنہ فتردا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، رکیں گے تو عصای ملا کر پڑھیں گے عصایا، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکئ نہیں پڑھنا، آگے الف نہیں پڑھنا، اتوکئ علیہا میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں یعنی ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا ما نہیں پڑھنا، ما پڑھنا ہے، معارب اخری اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔
قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے ذرا نیچے پھینکو لاٹھی کو، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی وہ لاٹھی، یعنی لاٹھی جو نیچے پھینکی تو سانپ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا قال خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ اسے پکڑ لو ڈرو نہیں۔ ان کے دل میں ایک طبعی ڈر ہوا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو تو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھو سانپ کو پکڑنے سے موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں پکڑو۔ یہ سانپ سے ڈرنا کوئی ایمان کی کمزوری نہیں ہے کہ وہ مخلوق سے ڈر رہے تھے۔ ہر انسان کے اندر ایک طبعی تقاضے ہوتے ہیں جو اس کی جسم انسانی کا حصہ ہیں۔ بھوک لگتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے، خوفناک چیز ہے خوف محسوس ہوتا ہے، لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں آدمی ایسا ہے رات کو قبرستان میں چلا جائے تو ڈرتا نہیں، لہذا اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، دوسرا آدمی چلا جائے تو وہ تو بڑا ڈرتا ہے، اس کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے دل میں خوف آتا ہے کسی کے دل میں کم آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف آیا تو کہا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، تم اسے پکڑو ہم اس کو اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی جیسے لاٹھی تھی ہم ویسے لاٹھی بنا دیں گے، پکڑو اس کو۔ یہ ایک معجزہ ہو گیا، انہوں نے پکڑا اور وہ لاٹھی ہوگی۔ دوسرا وَضْمُمْ، واد نہیں پڑھنا، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یعنی بغل میں دباؤ گے تو بیماری نہیں، کوئی تکلیف ہو ہاتھ کو، کوئی بیماری کی وجہ سے سفید ہو گیا ہو، نہیں، بیماری کے بغیر سفید ہوگا، روشن ہوگا۔ یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہم آپ کو دکھائیں، جو اللہ کی طرف سے نشانیاں اور معجزے ہیں۔ کچھ معجزے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے بھی صحیح، دکھلائے بھی صحیح۔ جب دو معجزے دے دیے اب اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل چکا ہے، بہت سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے، کہ سینہ کھلا ہو، کھل کر بات کروں، آگے بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا جو کام ہے یہ بھی آسان بنا دیجئے، کہ میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، میرے لیے آپ آسان فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اللہ سے مانگ مانگ کر چلتا رہے۔ دیکھو نبی ہیں اور وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، ورنہ نبی کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو دعوت دینا، لیکن ہر بات میں اللہ سے مانگنا۔ لہذا جو لوگ بیانات کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دعوت سے پہلے اللہ سے مانگ لیا کریں۔ بیان کرنا ہے تو کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے، دعوت دینی ہے تو دعوت دینے سے پہلے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے دعوت کو آسان کر دے، میں خود کچھ نہیں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ انسان دھوکے میں پڑ جائے، میں بڑی چیز ہوں، میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، بہت خطرے کی چیز ہے۔ یہ سمجھے کہ بس اللہ کی توفیق ہے، میں خود کچھ نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ممبر پر، کئی منٹ بیٹھے رہے، نیچے اترے، ایک لفظ نہیں بولا۔ وہ تو ایسے خطیب تھے، 8 گھنٹے بولتے تھے، 8 گھنٹے۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کا پروگرام، جلسہ، تقریر شروع ہوتی تھی ان کی فجر کی نماز تک۔ ایسی اللہ نے ان میں تاثیر رکھی تھی، بہت زیادہ ان کی زبان میں تاثیر تھی، اور 8 گھنٹے بولتے تھے۔ اتنا بڑا خطیب ممبر پہ بیٹھا اور کچھ نہیں بول سکا، نیچے اتر آیا، 2 نفل پڑھے، توبہ کی اللہ سے، پھر ممبر پہ بیٹھے، پھر کہنے لگے لوگوں تمہیں پتہ ہے میں کیوں نہیں بول سکا؟ پھر کہا خود ہی میرے دل میں خیال آ گیا تھا کہ میں آج ایسی تقریر کروں گا، میری زبان چلی ہی نہیں، مجھے احساس ہو گیا کہ رب ناراض ہو گیا کہ عطا اللہ بلواتا میں ہوں، تو نہیں بولتا۔ میں نے نیچے اتر کر اللہ سے توبہ کی ہے کہ آئندہ یہ سوچ نہیں سوچوں گا، اللہ تو بلواتا ہے، تو مجھے بلوا دے، کب زبان کھل گئی ہے۔ یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا۔ جنگ حنین میں صحابہ تعداد میں زیادہ تھے، جبکہ بدر میں تو بالکل تھوڑے تھے۔ جب صحابہ گئے جنگ میدان میں تو بعض صحابہ نے کہہ دیا آج تو ہم زیادہ ہیں، آج تو ہم جیت جائیں گے، تو دل اس طرف چلا گیا کہ ہماری طاقت، افرادی قوت زیادہ ہے تو ہم پار ہو جائیں گے۔ اول وہلے میں شکست ہو گئی۔ قرآن خود کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم، اور آگے چلتا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں جا کر فرماتا ہے
اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں حیرت تعجب میں عجب میں ڈال دیا تھا کہ آج تو ہم تعداد میں کثیر ہیں، جیت جائیں گے، تو یہ بعض صحابہ کے خیال آ گیا تھا، اس پر اللہ نے شکست بنا دی تھی۔ پھر واپس سارے صحابہ پلٹے لوٹے، جن کو یہ خیال ہے تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کثرت تعداد سے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے چاہنے سے اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پھر واپس پلٹے کہ اللہ سے معافی مانگی، حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کے ذریعے سے اعلان کروایا، اور پھر سارے صحابہ جمع ہوئے، پھر حملہ کیا تو جیت گئے۔ یہ تو قرآن کا واقعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میرے پاس اچھی ڈگری ہے مجھے تو نوکری مل ہی جائے گی، میرا کیا مسئلہ ہے، میرے پاس ہنر ہے میں تو کام کاری دوں گا، مجھے بڑا علم آتا ہے میں تو تقریر کاری لوں گا، مجھے بڑا لکھنا آتا ہے میں ٹاپک لکھ دوں گا، مجھے بڑی ٹیکنیکس آتی ہیں کاروبار چلانے کی میں کاروبار چلا لوں گا، کون سا مسئلہ ہے، فلاں جگہ بات کرنی ہے پنچایت میں لوگوں کے سامنے، میرے لیے کیا مسئلہ ہے، میں 20 آدمی کیا 100 بٹھا دو بات کر لیتا ہوں۔ جب آدمی کی نظر اپنے اوپر چلی جاتی ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس فن ہے، میرے پاس علم ہے، مجھے بولنا آتا ہے، مجھے کاروبار چلانے آتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، تو کبھی اللہ پھر ایسے بھی کر دیتا ہے، اس کو اس فن ہنر کے باوجود ناکام کر دیتا ہے۔ تو ایسے واقعات میں نے بھی دیکھیں۔ ایک آدمی ہمارے واقف ہیں، اچھا ماشاء اللہ ان کے پاس ڈگری بھی ہے سول انجینئرنگ کی، تو وہ اچھی جگہ جاب بھی کرتے رہے، پھر بے نوکری ہو گئے، بے روزگار ہو گئے، پھر وہی سندیں لے کر جاتے تھے اور فیکٹری میں ان کو جاب نہیں ملتی تھی، وہی سندیں جن سندوں پر انہوں نے پہلے نوکری کی ہوئی تھی، اب تو تجربہ بھی ہو گیا تھا، کئی سال تک ایسے رہے، اور پھر ان کے کاروبار نوکری لگنا شروع ہو گئی۔ تو مجھے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو ان کاغذوں کے پھڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان سندوں ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا، سبب ہیں ہم ان کو پھینکیں گے نہیں، لیکن نظر اس پر نہیں رکھیں گے، ہم کہیں گے کرتا اللہ ہی ہے، دعا اللہ سے مانگ کے جائیں گے کہ اللہ میرے لیے کام آسان کرنا، میں جا رہا ہوں، آپ کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کوئی بازار میں خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں، کل آپ نے اپنی دکان میں رکھ کر سامان بیچنا ہے، اللہ میرے لیے کام آسان کرنا، اللہ مجھے اچھی چیز بازار سے خریدوا دینا، میں کہ گھاٹے والی چیز نہ خرید کر لے کر ہوں آگے صحیح بکے نہ میری، انٹرویو دینے جا رہا ہوں اللہ مجھے کامیاب کر دینا، اللہ میرا کام آسان کرنا، یسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کرنا، میرا کام نبی ہو کر مانگ رہا ہے، ورنہ نبی کے لیے تو کام آسان ہی آسان ہے، نبی سے اللہ کون سا ناراض ہونا تھا، نبی کوئی گناہ کرتا ہے، نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم ہر کام میں اللہ سے کہا کرو کہ اللہ میرا کام آسان کر دے، میرا کام آسان کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جو فرعون کے پاس تبلیغ کرو، وہ سرکش ہو گیا، تو پہلا کام موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ میرا کام آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، وہ جو میں نے بتایا تھا کہ زبان پہ انگارہ رکھا تھا تو لکنت آ گئی تھی، اللہ گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں بھی صحیح، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل میں سے یعنی میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو میرا مددگار بھی بنا دے، یعنی ہم دو ہو کر چلے جائیں، دو کی جماعت ہو جائے، ہارون اخی، یا اللہ میرا جو بھائی ہارون ہے اس کو میرا مددگار بنا دے، اشدد، اس کو ملا کر پڑھیں گے، اخشدد بہ ازری، اخشدد بہ ازری، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے، یعنی ایک ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں، وہ یوں مطلب ہے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے، ہم 2 ہو جائیں گے، ذرا طاقت مضبوط ہو جائے گی، یعنی ایک ایک ہوتا ہے 2 کی جماعت ہوتی ہے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے کام میں ان کو میرا شریک بنا دیجئے، میرا کام ہے دعوت دینا، ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ ملا دوں، دونوں دعوت دیں گے، تو دعوت دینا پیغمبروں کا کام ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا انبیاء کا کام ہے، یہ بہت اونچی شان والا کام ہے، ہمیں خود بھی دعوت کے کام میں لگنا چاہیے۔ آگے فرمایا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یعنی میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دے تاکہ اللہ ہم تیری تسبیح کثرت سے کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بلا شبہ انک کنت بنا بصیرا، بلا شبہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ میرا بھائی بھیج دے تاکہ ہم آپ کا ذکر بہت کریں، تو ذکر کرنے کے لیے کسی اور آدمی کی ضرورت تو نہیں ہوتی، آدمی اکیلا بھی تو ذکر کر سکتا ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ میرا بھائی بھیجے تاکہ ہم زیادہ ذکر کریں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی ذکر والے ہیں تو ذکر کا ماحول سازگار ہو جاتا ہے، ماحول میسر آ جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہاں یہ پیغام دیا گیا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اپناؤ، تمہیں وہ کام کرنے آسان ہو جائیں گے، اگر اچھے لوگوں کی صحبت نہیں ہوگی، اکیلے ہوں گے تو کام کرنا مشکل ہوگا، جب کسی چیز کا ماحول بن جاتا ہے تو اس کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو قال قد اوتیت سؤلک، سؤلک اوتیت سؤلک یا موسیٰ،
موسیٰ آپ نے جو سوال کیا آپ کو دے دیا گیا ہے، یعنی ہم نے ہارون کو بھائی بنا دیا، دونوں اب دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ ایک احسان یہ کیا ہے، آپ کے بھائی کو اکثر نبی بنا دیا۔ موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر ایک احسان اور بھی کیا تھا۔ اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے ہمیں یہ سبق دینے کے لیے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کیا کرو، اللہ کے احسانات کو سوچا کرو، دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ہم بھی سوچا کریں کہ اللہ کے میرے اور آپ پر، ہم سب پر بیسیوں بے شمار احسانات ہیں، تو ان احسانات کو سوچنا چاہیے۔ اللہ نے پھر وہ احسانات بتائے، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے سے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ کون سی بات کہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے الہام کیا تھا، اس کو وحی کہا ہے۔ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي، عَدُوٌّ لِّي، ون نہیں پڑھنا، عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ تھا کہ ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر اس کو دریا کے اندر پھینک دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ ساحل کے پاس لا کر ڈال دے۔ یعنی بچے کو صندوق میں ڈالو، صندوق کو دریا میں ڈالو، پھر دریا جانے ہو تم اس کا معاملہ چھوڑ دو، دریا خود جا کر اس کو کہیں دریا کے کنارے پہنچا دے گا، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا، اس کا بھی دشمن ہوگا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا، آگے بھی آئے گا، وہاں بھی بیان کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون کو نجومی نے کہا تھا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ سارے بچوں کو قتل کرا دو۔ انہوں نے سارے بچے قتل کرا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا، چونکہ فرعون کے کرندے آئیں گے، بچہ دیکھیں گے، قتل کر دیں گے، اس کو سمندر میں ڈال دو۔ انہوں نے سمندر میں ڈال دیا۔ وہ سمندر میں صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو انہوں نے وہ بچہ اٹھا لیا۔ بچہ اٹھایا تو وہ بڑا معصوم سا، پیارا سا لگا۔ وہ نوکرانیاں فرعون کی بیوی کے پاس لے آئیں، حضرت آسیہ کے پاس، کہا یہ بچہ ہے۔ انہوں نے کہا بڑا اچھا بچہ، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کو کہا، فرعون نے کہا مجھے تو لگتا ہے ہمارا کوئی نقصان کرے گا یہ۔ تو اس نے کہا حضرت آسیہ نے، بچے نے کیا کرنا ہے، بچہ ہے بنا لیتے ہیں اس کو اپنا بیٹا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جو بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے اسی بچے کو جس نے اس کا تختہ لڑنا تھا اس کے گھر پلوایا۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ اس وقت جب تم بچے تھے، تمہیں صندوق میں ڈال دیا گیا تھا، ہم نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی۔ کیا مطلب؟ معصومیت، محبوبیت ڈال دی تھی کہ جو تمہیں دیکھتا تمہیں محبوب سمجھتا، تمہیں اپنا پیارا سمجھتا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاتے رہو۔ اللہ نے پھر اپنی نگرانی میں پرورش کرائی۔ یہ واقعہ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ باقی کل بیان کریں گے۔